बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है रमज़ान का महीना है तो ये बात तो सारे ही लोगों के जहन में है और दिखाई भी दे रही है पाकिस्तान की सतह पर कि महंगाई बहरहाल एक एलिमेंट है जिसको लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाहिर चेक कर रहे हैं। जो वो ख़रीदारी करने जाते हैं, चाहे वो अशिया खुरनोश की हो या दीगर चीज़ों की, तो उनको ये ज़्यादातर ये धचका पहुँचता है कि मामलात जो हैं वो महंगाई के बेहतर नहीं है। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी आप सुन रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर है महंगाई, और अफरात ज़र के इस मामले के बाद वो ये समझते हैं या हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान की माशी समत जो है वो दुरुस्त हो गई है। हमने पिछले अपने कई प्रोग्राम्स में इस बात का अहाता ज़रूर किया कि उड़ान पाकिस्तान की मईशत की बहाली की तरफ एक कदम ज़रूर है, लेकिन इसमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे ये काम आगे बढ़ेगा। फिर हम बुनियादी तौर पर ये सवाल करते हैं। आज मुझे हैरत इस बात की हुई कि IMF की जानिब से जो एक टेक्निकल कमेटी या टेक्निकल टीम के साथ जो एक इजलास था या मीटिंग थी, उसमें जो सिफारिशात पाकिस्तान ने रखी, माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए, IMF ने सारी की सारी उड़ा के रख दी। उसमें से कोई एक सिफारिश भी जो है वो नहीं सुनी गई है। क्या मामला है? पाकिस्तान की मईशत के हालिया मसाइल क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो टैक्स कलेक्शन की बात है, FBR ने भी कुछ चीज़ें कही हैं IMF के सामने, लेकिन उससे भी IMF ने अभी पूरी तरह अपने आप को कन्विंस नहीं समझा है और उस पर मज़ीद बात होगी। मैंने आज जहमत दी है, पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान हैं, साबिक चेयरमैन हैं शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। शब्बर साहब, सवाल सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर यह है कि देखें, जब मुल्क के वज़ीर आज़म इस बात पर कन्विंस हों कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की जानिब बढ़ रही है और 113 माह की कम तरीन सतह पर बताया जा रहा है कि इस वक्त महंगाई है, आप समझते हैं कि इसका मकसद तो फिर यही हुआ कि रिफ्लेक्शन फिर उसका ट्रिकल डाउन एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। क्या हुकूमत इस मामले में सही तर्जुमानी कर रही है मईशत की? पहली बात तो ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि पहले आप ये समझें कि वो क्या रहे हैं जी। वो महंगाई की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं महंगाई की इंक्रीज सबसे कम है। महंगाई की इंक्रीज मतलब अगर सपोज करें महंगाई 100, एक चीज 100 की थी जी, अब वो 100 से 105 की नहीं हो रही। अच्छा ठीक, अच्छा ओके। ये नहीं कह रहे हो महंगाई, अगर एक किलो गोश्त 600 का था तो वो 600 वैसे ही लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं था, तो 600 से वो 600 जो इंक्रीज 600 से ऊपर है वो लोएस्ट है। महंगाई की बात नहीं कर रहे, वो महंगाई की इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं, मतलब हम लोग खुश हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की इंक्रीज को रोका गया है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई जो एक चीज जो थी वो 600 से 700, 700 से 800, 800 900 हो रही थी, वो हमने महंगाई को एक लेवल पे रोक दिया है। जो बात दुरुस्त अच्छा, है, वो अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। मगर ये कहना कि महंगाई कम हो गई है वो अलग बात है। महंगाई का इंक्रीज कम हुआ है। अच्छा, महंगाई का इंक्रीज कम हुआ है तो ये एक अलग चीज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बकरे का गोश्त एक आम आदमी के बस में नहीं था, वो आज भी नहीं है, क्योंकि वो मगर ये कि वो ये नहीं है कि चीजें की कीमत कम हुई है। हाँ। मगर वो 600 से 500 नहीं हो गया, बल्कि 600 से 610 नहीं हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं वो। पहली बात तो ये सब ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए अब दूसरी बात पर। आज पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए। ठीक हो गया। ठीक है, आप मुझे पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर शहबाज शरीफ तक, किसी हुक्मरान का ये बयान दे दे कि मईशत को सही नहीं कर दिया गया और हम सही कह रहे हैं, हम सही राह पर आ गए हैं। अच्छा ओके, कोई एक बयान दिखा दे कि हम सही राह पे नहीं आए हैं। सब ये कह रहे हैं हम सही राह पर आ गए हैं। और 76 साल के बाद राह आपने देख ली है। अब मेरी बात समझ रही है? आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही। कोई एक हुक्मरान बता दें, मुशर्रफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, लियाकत अली खान साहब हो, सोहरावर्दी साहब हो, अयूब खान साहब हो, कोई एक हुक्मरान कोई एक बयान दिखा दें आज तक 76 साल में जिसमें ने कहा हो कि मैंने मईशत को सही नहीं कर दिया। ये बात तो आपकी मैं मानती हूं। अच्छा, अब 76 बार साथ ये हुआ, तो इसलिए आप इस बयान को कितनी अहमियत देती हैं कि मैंने सही कर दिया? ये एक पाकिस्तानी आप जैसे कंपेयर की भी, और आप लोगों की ये बदकिस्मती है कि आप सही सवाल नहीं करते कि भाई ये बताएं कि 76 साल से सब सही कर रहे हैं और सब सही करते जा रहे हैं और ये हाल हो गया। तो ये सारी चीजें, अब मैं जो बार बार आप सब लोगों को कहता हूं और मैं बार बार लोगों से दरखास्त कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत को सही करने के लिए आप कुछ नहीं करें। अच्छा, सिर्फ एक काम करें, सच बोलें।
सच नहीं बोल रहा कोई, सच बोले, यानी 76 साल से सच नहीं बोल रहे ना। 76 साल से हम यही कह जा रहे हैं ना, हर ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि हर 76 साल हर हुक्मरान यही कह रहा है कि जी मैंने सही कर दिया, मैंने उसके बाद जब वो गया अगला आया इसने तबाह कर दिया, फिर एक और आया मैंने सही कर दिया, फिर आया उसने तबाह कर दिया। तो ये कब तक आप माशरे के साथ झूठ बोलते रहेंगे? तो ये मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, ये मैं पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा हूँ। ये सारी अच्छा आप मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में देखिए जी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, और मैंने कहा यार यही बात पहले मुशर्रफ कहते थे, यही बात शौकत अजीज साहब कहते थे, यही बात अयूब खान कहते थे, यही बात ज़िया-उल-हक कहते थे, बस पाकिस्तान सही हो गया आखिरी। प्लीज ये बात अच्छा अब इससे क्या हुआ, आपके नजदीक अब इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि इन बातों की को सुन के लोग हंसते हैं। अच्छा चलें आपकी बात यहाँ तक तो दुरुस्त। अब आ जाए कि पाकिस्तान में क्या मईशत सही राह पर आ गई या नहीं? आप कह रहे हैं सच नहीं बोलते ना? सच नहीं बोलते, हाँ। अब ये आपके नजदीक सच क्या है? पाकिस्तान की मईशत का सच है क्या? क्योंकि हमें तो सच समझ यही आता है। पाकिस्तान की मईशत का नहीं, पाकिस्तान की रियासत का सच ये है कि पाकिस्तान की रियासत वो एक ट्रक है जो एक पहाड़ी ढलान पे नीचे की तरफ जा रहा है, और हर ड्राइवर ये समझ रहा है कि मैं उसे चला रहा हूँ। यानी पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की रियासत, मईशत की बात नहीं कर रहा मैं, रियासत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की रियासत का ट्रक नीचे की तरफ जा रहा है ढलान में। कैसे चल रहा है ना? जब ढलान में आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कोई एक चीज बताओ ना, कोई एक चीज बताओ। आप मुझे बताएं क्या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? ठीक है, आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शन पे तो अगर आप बात करेंगे तो मैं हुकूमत की तर्जुमानी अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ दी, मैंने आपने भी उड़ान पाकिस्तान, जी इसी की तरफ अभी आपने उड़ान पाकिस्तान की बात की। उड़ान पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है फॉरेन करेंसी के आने और जाने की, वो क्या IMF की रिपोर्ट से मिलती है? मेरा आपसे सवाल, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि आप मुझे उड़ान पाकिस्तान का, चले उसको छोड़ दें, उड़ान पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के बारे में कोई गुफ्तगू हुई है? टैक्स कलेक्शन के बारे में हुई है? नहीं हुई। कि हमारे अहदाफ ये होंगे, हम इतने अहदाफ तो है 18% 20% के लिए हम ऐसे कलेक्ट करेंगे। उड़ान ये नहीं बताया कि कैसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन हदफ बता दिया। आसमान पे पहुंच गए ना, आपने लिख दिया आसमान पे पहुंच गए। तो देखें इस तरह की बातें नहीं करें, उड़ान पाकिस्तान इस तरह की बातें नहीं करे, लोगों को इस तरह का मौका नहीं दे। प्लीज लेट्स बी सीरियस ऑन द पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सीरियस गुफ्तगू करें। नहीं तो ये आपको लग रहा है शहबाज शरीफ साहब बात कर रही हैं, ये करें, मुझे तो ये मजाक लग रहा है। क्यों शब्बर साहब, ये बहुत सीरियस बात है। पाकिस्तान देखें, आपके जितने भी नंबर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, मैंने आपसे फिर बात की, वो पॉजिटिव है। अगर हम बैठ जाते हैं, कौन सा मैं आता हूं ना, आप मेरे साथ बैठ जाए ना, कल आप उड़ान पाकिस्तान के नंबर और पाकिस्तान के नंबर देख लेना। अच्छा अब आ जाते हैं, क्या एक्सपोर्ट की क्वांटम कितनी इंक्रीज हुई है? नहीं हुई है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन करना चाहते हैं। अरे यार ये तो हर बंदा करना चाहता है ना, ये क्या कौन सी बात है? करना चाहते हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं चांद पे चला जाऊं, ये कौन सी बात है? ये क्या बात है? तो शब्बर साहब कोई रोड मैप तो होगा ना? रोड मैप दिखा दे, क्या है वो? यही है ना कि भाई हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम IT सेक्टर को रिलीफ देंगे। IT सेक्टर को रिलीफ कैसे देंगे? वहां पे उनके कॉल सेंटरों में हवाला चल रहा है, किस दुनिया में बैठे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? क्रिप्टो करेंसी पे आपकी जिंदगी अजाब पड़ी हुई है। ये आप देखिए, मेरी बात समझिए कुछ। देखिए एक्सपोर्ट आपका प्रॉब्लम है, 101% अनएम्प्लॉयमेंट आपका 101% आपका प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट। आपके पास कोई, आप मुझे बताएं ना, आज एक्सपोर्ट का क्या रोड मैप है? क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का चेयरमैन जो कि एक बिजनेसमैन था, वो कहां चला गया? क्यों चला गया? जुबैर मोतीवाला साहब थे ना, क्यों चले गए? आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन का चेयरमैन एक प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए? 100% क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है बताइए मुझे, आप सवाल जवाब देना मुझे। मैं आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप अब आ जाए, शुरू हो जाए। FDR आपके सामने है, प्राइवेटाइजेशन आपके सामने है, एक्सपोर्ट आपके सामने है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, ठीक है, NFC अवार्ड का रौला आपके सामने है, ठीक है, टैक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आपके सामने है। आपने कौन सा मसला, अच्छा IPP का मसला आपके सामने है, सर्कुलर डेट का मसला आपके सामने है। IPP का मसला हल नहीं हो गया? मसला कहाँ हल हुआ? अच्छा मुझे सुने, आगे सुने, आप मुझे बताएं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
آپ نے SIFC بنائی, آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, بتائیے نا مجھے کوئی ایک چیز بتا دینا. شبر صاحب آپ سے بات کر کے بڑی معذرت کے ساتھ, آپ تو ایسا دکھا رہے کہ پوری دنیا میں ڈارکنس ہو گئی ہے پاکستان میں, سر ایسے نہیں ہوتا نا. آگے سنیں, سی پیک کہاں ہے؟ سی پیک چل رہا ہے, کہاں چل رہا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں نا, کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کوئی انڈسٹری لگی ہو؟ ابھی گئے تھے نہیں وہ ہمارے صدر مملکت نہیں گئے تھے, چائنا گئے تھے نا وزٹ پر. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو گئے تھے نا, وہ تو وہاں کیوں گئے تھے؟ کرنے گئے تھے. کچھ پاکستان میں کچھ چل رہا ہے, کوئی کاغذ بلڈنگ, کوئی کاغذ فیکٹری کوئی چلی. شبر صاحب میں اس پہ بریک لے لوں نا. اچھا میری بات سنیں, گوادر ایئرپورٹ پہ کوئی فلائٹ آ رہی ہے؟ ابھی تو نہیں اس طرح سے. کب آئے گی؟ کام ہو رہا ہے نا. نہیں کام نہیں, بڑا ایئرپورٹ تو بنا ہوا ہے. یہی سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی B2B آپریشنل نہیں ہو رہی ہے. B2B آپ کا سی پیک ہونا تھا. ٹھیک ہے, اچھا چلے بزنس ٹو بزنس. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک سوال کا جواب دے, ایک سوال کا جواب. کیا IMF کمفرٹیبل ہے سی پیک پر؟ شبر صاحب یہ دو الگ نقطے ہیں نا. IMF کمفرٹیبل کیوں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کچھ اور ہے, آپ کے دل میں کچھ اور ہے, کیا آپ کچھ اور ہے؟ دیکھیں شبر صاحب, جب آپ ریاست چلاتے ہیں نا, میں ایک بریک لوں گی لیکن میں جواب آپ کو دے دوں, جب آپ ریاست چلاتے ہیں تو آپ کو دشمنوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے, دوستوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں, ایک چیز یار, یہ چیز شبر صاحب دیکھیں ہر کوریڈور میں کام ہو رہا ہے, سی پیک کے کوریڈور پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, IMF کے ساتھ بھی ڈیلنگز چل رہی ہیں. میری عمر 65 سال ہے, میں یہ کام, آپ کی عمر کم ہے, میں 65 سال سے 40 سال سے یہی کام دیکھ رہا ہوں نا, جبھی تو ہی پاکستان ایسا ہے. میں یہی کون سے کوریڈور میں کام ہو رہا ہے, میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, کس کوریڈور میں. اچھا میں واپس آتی ہوں, پاکستان کی معیشت کے اگر رجحانات میں تبدیلی آئی ہے, جو ابھی شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے نا, آپ 76 سال سے بقول شبر زیدی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, تو سچ کیا ہے, ہم نے کس روڈ میپ کے تحت آگے بڑھنا ہے؟ اور ابھی حالیہ دنوں میں, ابھی انہوں نے خود ہی تذکرہ کر لیا اس لیے میں بات کر رہی ہوں, جیسے ہی بات آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, تو ہم نے یہاں پاکستان کے وزیر خزانہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ بھی کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, یا اس کی فارمیشن کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے کیا میکینزم پاکستان کی معیشت کا, چلے گا کیسے؟ پیرلل کرنسیز کے ساتھ چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے؟ آپ کے جو ٹیکس کلیکشنز کی بات ہم بار بار کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا, ایکسپورٹس آپ کی ہے نہیں, ریمیٹنسز کے اوپر آپ کھڑی ہوئی آپ کی معیشت, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نمبرز بہت اچھے. سو دس از دا بگ کویسچن. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. شبر زیدی میرے آج کے مہمان ہیں. ظاہر شبر زیدی سے میں یہ تو نہیں پوچھ سکتی کہ ریڈی پہ بکنے والا کیلا جو ہے وہ 150 سے 400 کا کیوں ہو گیا ہے, اور فلانا جو ہے اس کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں, لیکن میں یہ ضرور پوچھ سکتی ہوں کہ IPPs کے معاملے پر شبر زیدی صاحب کافی حد تک کام کیا آپ کی حکومت نے, جس کو آپ نہیں مانتے, لیکن بہرحال بجلی کے بلوں پر جو GST ختم کرنے کی تجویز انہوں نے دی IMF کو, وہ انہوں نے رد کر دیا. اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو IMF ہے اس کا ایک بڑا سمپل سا انہوں نے فارمولا رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ایگزیمشن نہیں دیں گے. اچھا, مطلب یہ ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ بجلی کا بل یا کسی چیز پر بھی. اچھا, کسی بھی چیز پر وہ کہہ رہے ہیں ایگزیمشن صرف وہاں ہوگی جہاں پر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے, جیسے فوڈ کی آئٹم ہے یہ, مگر جو چیز انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے انٹرنیشنلی اس پہ ہم ایگزیمشن نہیں دیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک بالکل سیدھا سا فارمولا ہے. اچھا, یہ IMF کا پرنسپل ہے, یہ انہوں نے بڑے عرصے پہلے ایک کہا ہوا تھا. اب گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بجلی کے بل پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں تو بجلی کم ہو جائے گی. اچھا, اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا کہ جو انڈسٹری بجلی کا سیل ٹیکس دیتی ہیں وہ اپنا ان پٹ کلیم کر لیتی ہیں. اچھا, سمجھ گئی میں. ہاں, تو وہ اس طرح سے وہ ان کو, مگر گورنمنٹ آف پاکستان جو IMF ہے وہ اس بات کے لیے, تو یہ نیگوشیبل چیز بھی نہیں ہے, اس کا مقصد ہے بس انہوں نے منع کر دیا تو وہ ختم ہو گئی بات. ان کے ہاں دیکھیں ان کا جو پرنسپل ہے نا وہ بڑا سمپل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے وہ دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ سسٹم چل رہا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اس سسٹم میں جو چیز آئٹم ایگزیمٹ ہے وہ ایگزیمٹ رہے گی, باقی جو ٹیکسیبل ہے وہ ٹیکسیبل ہے. وہ ایک ان کا ایک بنا ہوا ڈیکور MOC بھی چل رہا ہے. 2 آئٹم ایگزیمٹ ہے. اچھا, فوڈ آئٹم ایک آپ نے ایک فوڈ اور ایک میڈیسن, بس 2 آئٹم. وہ 2 کہتے ہیں اس کے 2 کے علاوہ باقی ہم کسی چیز کی ایگزیمشن نہیں. اچھا, اسی سوال کا پھر ضمنی سوال کہ حکومت اگر یہ پورٹرے کر رہی ہے کہ ہم بجلی کے نرخوں میں کمی کر دیں گے اور کہیں نہ کہیں سے وہ ٹیکس جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بجلی کے میٹر پر
ہمارا جو ابھی بھی جو اکاؤنٹ ہے وہ سیٹل نہیں ہوا. اگر آپ سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے, سیٹل نہیں ہو رہی وہ بات. اور ہم نے جس میکینزم سے ری نیگوسیشن کی ہے IMF کے ساتھ, نہیں بجلی IPPs والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اپنے ریپرکشنس ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے ریپرکشنس ہیں, کیونکہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی پوزیشن میں ہیں. وہ میں مانتا ہوں ایگریمنٹ غلط تھے اور ہم نے سب کچھ کیا, مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کے مسئلے کو حل کر لیا تو وہ غلط ہے. ہمارا بجلی کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ IPP نہیں ہے, نہ بجلی کا ہمارا بنیادی مسئلہ سیل ٹیکس ہے. ہمارا بجلی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بجلی بنانے کے لیے جو خام مال چاہیے وہ ہمارا امپورٹڈ ہے, RLNG. بالکل ایسے. تو اگر RLNG ہمیں امپورٹ کی مل رہی ہے یا فرنس آئل آ رہا ہے تو وہ ہم بجلی کیسے بنائیں گے اتنی مہنگی. مسئلہ یہ ہے, اگر ہم اس کو تو وہ مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہ کھڑا رہے گا. اس کا جو حل ہے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ تھر کول پہ کام کیوں نہیں ہو رہا. آپ بات کریے نا سی پیک, تو تھر کول پہ کیوں نہیں کام ہو رہا. میرا سوال یہ ہے, کیونکہ پاکستان میں سب سے چیپسٹ بجلی بنانے کا جو رستہ ہے وہ تھر کول ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ ماحولیاتی آلودگی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ سامنے آ کر, میری بات سنو, اگر ماحولیاتی آلودگی کی بات ہے تو سب سے زیادہ آلودگی تو امریکہ پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سستی بجلی نہیں بنائیں گے. سب سے زیادہ کول سے بجلی انڈیا سے بن رہی ہے, انڈیا بنا رہا ہے, تو ہم کول سے بناتے ہیں تو آلودگی آ جاتی ہے. تو آپ دونوں طرف سے مار رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں جگہ سے مار کھاتے ہیں. مگر میرا مطلب سنا, پھر ہماری بات پھر یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تھر کول سے بجلی نہیں بنے گی تو پھر بجلی اگر فرنس آئل سے بنے گی تو پاکستان تو فرنس آئل کی بجلی افورڈ نہیں کر سکتا نا. انڈیا 85% بجلی اپنی کول سے بنا رہا ہے. درست فرما رہے ہیں. ہم آپ کہہ رہے ہیں آپ تھر کول سے بجلی نہیں بنائیں گے تو ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ, اللہ کا شکر ہے کہ رحمت کہ وہ آ گیا, ٹرمپ آ گیا, اس نے تو خصے ختم کر دیا نا ماحولیاتی آلودگی کا, تو وہ ختم. اچھا, آپ اس کو رحمت سمجھ رہے ہیں؟ رحمت سے بڑی رحمت تو نازل ہی نہیں ہوئی پچھلے 10-12 سالوں میں, تو رحمت ہے. اچھا چلیں, اسی رحمت نے ابھی جو یہ بات کی تھی اپنی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, تو پاکستان میں بھی جو بڑی حد تک مجھے ابھی یاد ہے پچھلے سال تک ہی سمجھ لیں, کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کرنا بھی ناجائز تھا, اس کے اوپر بات کرنے کو بھی کوئی روادار نہیں تھا, وہ چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی اس میں بھی ابہام تھا. لیکن اب آپ کی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کوئی لاہے عمل ترتیب دینے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس کے اوپر کام ہوگا. کیا ہے یہ کرپٹو کرنسی؟ دیکھیے میری بات سنیں سنا, میں ساری زندگی فائنینس میں, فورن ایکسچینج میں بیٹھا ہوں. صحیح بات. میری ریکویسٹ ہے کہ اس دلدل میں ہاتھ نہیں ڈالیں. اچھا, اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں, دلدل میں نہیں ہاتھ ڈالیں, ٹھیک ہے. اور یہ کرپٹو کرنسی آپ کا جو آپ ایک دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا میں رہتے ہیں جس میں آپ کا جو فورن ایکسچینج سسٹم ہے وہ ریگولیٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. آپ 1 روپیہ بھی نہیں لے جا سکتے اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر. درست ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کرپٹو کرنسی کو اسٹیٹ بینک کے تھرو پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اگر میں نے کوئی چیز باہر سے بائی کی اور اس کا پیمنٹ کرپٹو کرنسی میں کی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس پہ کیا میکینزم ہوگا, کیسے ہوگا؟ تو یہ اس دلدل میں نہیں جائیں جو دلدل ان کے بس کا نہیں ہے. کرپٹو کرنسی ان سوسائٹی میں چل سکتی ہے جس میں فورن ایکسچینج کی ریگولیشنز نہیں ہیں. اچھا, آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات کو غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. کچھ اس دنیا میں کچھ UAE ہے, اس میں کوئی فورن ایکسچینج ریگولیشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں کرپٹو کرنسی کریں یا کوئی اور کرنسی کریں, ٹرانزیکشن irrelevant ہے نا. آپ یہاں کرپٹو کرنسی کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ پروسیڈ کہاں جائے گی, آپ کی امپورٹ پروسیڈ کیسے آئے گی؟ یہ چیزیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس دلدل میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. صرف انگریزی میں کہنا. محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں, آپ انتہائی قابل احترام آدمی ہیں اور آپ کی قابلیت پر پوری ملک میں اور غیر ملکی سطح پر بھی کسی کو شبہ نہیں. نہیں تو وہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں کوئی بات انہوں نے کسی کے انفلوئنس میں آ کے تو نہیں کی. وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ بات ضرور کریں گے, اور مگر یہ کہ میرا ابھی بھی خیال ہے کہ بات کرنے کے بعد وہ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, اس کو نہیں الاؤ کریں گے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. اچھا, کرپٹو کرنسی وغیرہ چیزیں جو ہیں یہ ان مارکیٹ میں چل سکتی ہیں جن مارکیٹ میں فورن ایکسچینج ریگولیٹڈ نہیں ہو. دبئی میں ہے نا, UAE میں آپ جائیں ڈالر لے جائیں, ڈالر بکسے میں رکھے لے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. یہاں تو آپ کی کرنسی ریگولیٹڈ ہے نا. اچھا شبر صاحب, اس میں ایک نکتہ ہے میری دیکھنے والوں کو بھی اور مجھے بھی سمجھانے کے لیے, کرپٹو کرنسی خریدنا جو ہے وہ آپ نے ڈالر میں ہی خریدنی ہے. کس طرح کرنسی خریدیں گے, کیسے خریدیں گے, سوال تو یہ ہے نا.
ڈالر میں خریدیں گے نا, ڈالر میں ڈالر کیسے جائے گا؟ ڈالر کسی ایک جگہ جمع ہو رہا ہے جی, اور آپ ٹرانزیکشن پھر کرپٹو میں کریں گے. ڈالر جس سے کرپٹو کرنسی بائی ہوگی جائے گا کیسے اوریجنلی؟ یہاں سے کیسے آپ کیسے, اگر آج آپ ایک کرپٹو کرنسی کا ایک بٹ کوائن خریدیں کیسے لیں گے؟ کیسے لیں گے, یہی میرا سوال ہے آپ سے. ڈالر سے لیں گے نا, ڈالر سے لیں گے. ڈالر کہاں سے آئے گا؟ ڈالر آپ کے پاس جو ہوگا یہاں سے نہیں, تو نہیں, جب کرپٹو کرنسی والا ڈالر چلے لے لیا آپ نے تو وہ ڈالر تو باہر چلا گیا نا. یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ تو سوال ہے نا. تو باہر جانا الاؤڈ ہے. اوکے, سوال یہ ہے نا کہ باہر جانا کیا الاؤڈ ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الاؤ کیا ہوا ہے. اگر میرا فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے میں جا کے کرپٹو کرنسی خرید سکتا ہوں اس سے؟ نہیں خرید سکتے. پھر نہیں خرید سکتے. اچھا اب کیا ہوگا کہ ایکسپورٹ میں سے پیسے نکلیں گے اور وہاں کرپٹو کرنسی بائی ہوتی جائیں گی. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ایکسپورٹ کی انڈر انوائسنگ ہوگی اس سے پیسے جا کے کرپٹو کرنسی بائی, ایک اور کام شروع ہو جائے گا. پھر ہو رہا ہے ابھی بھی. اچھا ہو رہا ہے. آپ بٹ کوائن جو بائی کرتے ہیں, بٹ کوائن جو بائی کر رہے ہیں وہ کس چیز کے بائی کر رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں پیسے, اور پھر اس سے آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور اس سے پھر آپ پیمنٹ کرتے ہیں چائنا کی انڈر انوائسنگ کو. آپ نے ایکسپورٹ کو انڈر انوائز کیا, چائنا نے انڈر انوائز گڈس کو کیا, آپ نے اس بٹ کوائن سے پیسے ایڈجسٹ کر دیے. بٹ کوائن کی قیمت ہے اس وقت, آپ کو جا کے دیکھ لیں مارکیٹ میں قیمت ہے. پاکستان میں بیٹھ کے بٹ کوائن کی قیمت ہے, کیا قیمت ہے اس کی دیکھ لیں جا کے, آج ہے قیمت. وہ کہاں ہے وہ بٹ کوائن؟ اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کر رہا ہے اس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ بلا وجہ جانے کی کوشش نہیں کر رہے. کمنگ بیک ٹو دا اکنامکس میں دیکھیں, میں شہباز شریف صاحب یا کسی کی بندے کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ یہ کس کو یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ صحیح ہو گئی یا مہنگائی صحیح ہو گئی, معیشت سے کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو. اچھا کیا عوام یقین کر رہی ہے؟ سوال ہے, دو باتیں. کیا عوام یقین کر رہی ہے؟ مجھے آج کسی نے آرٹیکل بھجوایا حفیظ پاشا صاحب کا, جی, جو ساری زندگی سپورٹ کرتے رہے. آج انہوں نے ایک خطرناک قسم کا آرٹیکل کہیں سے مجھے کسی نے ان کی کلپ بھجوائی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب خدمت کریں گے قوم کی اگر وہ ایک دفعہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اصلی معاشی مسائل کیا ہیں اور پاکستان کی اصلی معاشی پوزیشن کیا ہے, اور وزیر اعظم کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ کہے کہ یہ معاشی مسائل ہیں, یہ ہم سے حل نہیں ہو رہے, قوم ہمارے ساتھ آئے. جب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ہمارا مسئلہ ہے, ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں. وہ نہیں کہیں ہم کر رہے ہیں, وہ کہیں عوام کرے. عوام کیسے کرے گی؟ آپ نہیں, عوام اس طرح کرے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز ایکسپورٹیبل ہے. آپ دیکھیں نا, سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں. وہ تو بیٹھے ہوئے کرسی پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. اسی کرسی پہ پہلے عمران خان بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے ہم کر رہے ہیں, اور اسی کرسی پہ 60 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب عوام کیسے کرے؟ عوام ساتھ دے. فار ایگزامپل عوام ساتھ دے کہ میں نے مثال پہلے دی تھی, عوام ساتھ دے کہ بازاروں کو بند کرے, بجلی کا کنزمپشن کم کرے. فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. عوام ساتھ دے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج ہمارے کلچر میں روزہ نہیں رکھتا مگر پکوڑے ضرور کھاتا ہوں. ہمارے کلچر میں آپ بتائیں رمضان میں کس لیول کا خوردنی تیل استعمال ہو رہا ہے, اور کون سا خوردنی تیل جو ہے وہ پاکستان کا سرسوں کا تیل کون استعمال کر رہا ہے, سب کیا استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ بند کریں نا, یہ وہ آپ کو چیزیں نا, آپ لوگوں کو یہ آپ چیزوں کو سکھائیں نا. آپ پوری قوم پکوڑے کھا رہی ہے, رمضان کا مطلب ہے پکوڑے, ٹھیک ہے, رمضان مینز پکوڑے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں پوری قوم نے یہ جو آپ کا جو آئل آتا ہے اس پہ ایڈیبل آئل سارا امپورٹڈ ہے, سارا امپورٹڈ, ٹھیک ہے. کہاں گئے وہ سرسوں کے آئل, کہاں گئے وہ تل کے آئل, پاکستانی لوکل آئل کہاں گیا؟ آپ لوگوں کو آئل کی کنورٹ واپس لائیں, آپ پاکستان کو زیرو دی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان الٹیمیٹلی ترقی کرے گا, آگے چلے. اب آپ اس وقت پاکستان میں آپ کو چینی کی کنزمپشن جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب آپ دیکھیں نا, تو آپ چینی کی کنزمپشن کو کم کرائیں, اس پہ ڈیوٹی لگائیں, چینی کی کچھ راشننگ کریں, تو اس سے, اور جب چینی سے لوگوں کی جگہ خالی ہوگی تو وہاں سے کاٹن لگے گی تو چیزیں ایک ڈفرینٹ اکنامی آئے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. لیکن یہ تو بہت مائکرو چیزیں, مائکرو نہیں ہے, یہ میکرو چیزیں ہیں. مائکرو کیا؟ تو میکرو یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح ختم ہو گئی, ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا, یہ میکرو ہے. نہیں, یہ کہہ کے ٹی وی پہ آگے کہہ دیا کہ مہنگائی کی شرح 130 سال میں کم ہو گئی. یہ کیا یہ پاکستان ہے نا. عام آدمی کا کیا تعلق ہے آپ بتائیں؟ یہ چیز ہے نا جو عام آدمی کا, جس سے عام آدمی کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. آپ آگے چلیں, آپ مجھے بتائیں کہ آج پاکستان میں جو دودھ ہے, آپ نے دودھ کے اندر جو ابھی ریسنٹلی سیل ٹیکس میں آپ نے گند ماری ہے دودھ کے اندر, اس کو صحیح کریں, ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد کہنے کا ہے
کہ یہ جو بنیادی جن سے تعلق انسان کا ہے نا، یہ بیسیکلی معصوم ہے. ان کو بیوروکریسی اور اسٹیٹ بینک کے لوگ بیوقوف بناتے ہیں. وہ لا کے فائلیں رکھ دیتے ہیں کہ شبر صاحب یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتی. معصوم نہیں ہے سر. آپ 76 سالوں سے چیزوں کو چلا رہے ہیں بیٹھ کر. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے 65 سال تک دیکھیے آپ نے 40 سال سروسز دی ہیں. آپ کو کوئی بیوقوف کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں, آپ کو کوئی بیوقوف بنا دے گا کہ نہیں ہو سکتا نا. ایک پرائم منسٹر ہے, ایک کیبنٹ ہے, ایک وزیر خزانہ ہے, وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, دنیا کو چلا رہے ہیں, ان کو کون بیوقوف بنائے گا؟ بیوروکریسی اتنی بڑی ہے کہ وہ ان کو بیوقوف بنا دے گی, جس پہ چاہے کہ دستخط کروا لے گی. یہ نہیں ہو سکتا میرا خیال. لیکن 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ پرائم منسٹر صاحب آئے ہوں گے نا یہ بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں اس سے پہلے انہوں نے کتنی پریزنٹیشن لی ہوگی؟ لی ہوں گی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. I don't know about it. میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, not a single one. صرف کاغذ ہوگا, اس کے پیچھے پریزنٹیشن کوئی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں آپ کو صرف ایک درخواست کر سکتا ہوں. میں آج پاکستان میں تقریباً 20 سال سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہوں. اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صبح 9 بجے سے لے کر اور 12 بجے تک لوگوں سے ملنا اور میٹنگیں کرنا چھوڑ دیں اور فائلیں پڑھنا شروع کر دیں اور پریزنٹیشن لینا شروع کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو بالکل ایک سنسیئرلی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا مہنگائی کم ہو گئی, اب وہ بیچارہ جو ہے نا, میں آپ کو سنسیئرلی کہہ رہا ہوں, اس کو کسی نے لائے کاغذ دیا ہوگا, اس نے بول دیا ہوگا, اس نے پریزنٹیشن نہیں لی ہوگی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا یہ کیا. انہوں نے کہا ہوگا سر آپ کو یہ کہنا ہے آج. یہ آپ لوگ اس کو سمجھے نا, یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک ٹریپ میں ہیں. اچھا اس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے. اب اس کو سیاسی بیک گراؤنڈ میں اس بات کو کہنا ہے. وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا وہ یہ کہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کو آ کے ہر حال میں یہ کہنا ہے کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. مگر یہ چیز ان کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ اب دنیا اس طرف نہیں جا رہی ہے. وہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز آ کے ایک پبلک اسٹیٹمنٹ پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو سیدھا کریں. شبر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اور بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے, اور 1-2 اور نکتے تھے جس پر میں آپ سے دوبارہ ضرور آپ کو لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ اپنی سوسائٹی کے حوالے سے جو آپ کو چینج لانا ہے, کم از کم اس کی طرف آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا, اور سچ کم از کم قوم کے سامنے بولنا ہوگا, تبھی پاکستان کی معیشت سدھار کی جانب جائے گی. بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کر ایک فالو اپ سٹوری ہے جو پاکستان کی اس وقت بگیسٹ سٹوری بنی ہے, مصطفیٰ کا وہ قتل اور ارمغان کے حوالے سے جو ابھی تک کے نئے شواہد سامنے آئے ہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ سٹوری یہ ہے کہ سب اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا. اجلاس کے اندر آئی جی سندھ, FIA اور دیگر متعلقہ سرکاری افسران جو ہے انہوں نے شرکت بھی کی. لیکن گزشتہ دنوں میں ایک اور سامنے یہ معاملہ آیا کہ جو ارمغان کے چچا ہیں, مبینہ طور پر ان کی ایک آڈیو لیک بھی آئی جس میں جیل میں جو سہولیات ہیں ارمغان کو, اس شخص کو جس نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیا, اس حوالے سے ایک آڈیو لیک بھی چل رہی ہے. لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ پھر گزشتہ روز ہمارے ہی رپورٹر زہیب جیجا نے ایک اور بگیسٹ سٹوری کراچی کی جو ہے وہ بریک کی کہ کراچی کے اندر ایک وائٹ ہاؤس ہے, اور وہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہاں پر دھڑلے سے منشیات کا کاروبار ہوتا ہے. اور اس شہر کے مجھے کہہ لینے دیجئے, بلکہ صوبے کے, چاہے وہ چیف منسٹر ہوں, چاہے انٹیریئر منسٹر ہوں, چاہے آئی جی سندھ ہوں, مجھ سے زیادہ تو وہ علم رکھتے ہی ہیں. ان کو معلوم ہوگا کہ اس شہر کے ان اینڈ آؤٹس پر کیا ہو رہا ہے. زہیب جیجا سے ذرا انسائٹ لیتے ہیں. زہیب ذرا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ارمغان کے جو چچا ہیں مبینہ طور پر, ان کی جو آڈیو لیکس آئی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ارمغان کو وہاں پر جیل کے اندر پروٹوکالز دینا شروع کر دیے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل, ارمغان کے جو چچا کی جو آڈیو وائرل ہوئی ہے, اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جب ارمغان گھر پر تھا تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ارمغان نے اپنے چچا کو کال کی تھی, پھر اپنی والدہ سائرہ کو کال کی تھی, لیکن اپنی والدہ سائرہ کے کہنے پہ اس نے سیرنڈر کیا تھا, اور پھر وہ پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لیا تھا. اس وقت چچا آصف قریشی موجود تھے, اور جس بلال ٹینشن کی بات ان کے والد بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ بلال مجھ سے آ کے ملو, وہ بلال ٹینشن کو بھی ارمغان نے فون کر کے بلایا تھا, اور شیراز کو بھی وہاں فون کر کے بلایا تھا, لیکن شیراز پولیس کے ڈر سے وہاں بھاگ گیا تھا. بلال ٹینشن وہاں پر موجود تھا. بلال ٹینشن اب تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا ہے. جو مبینہ طور پر آڈیو وائرل ہوئی ہے, اس کی تحقیقات ہوگی تو معلوم ہوگا کہ آیا یہ آڈیو ہے کس کی. اچھا, کیونکہ دونوں جانب جو لوگ موجود ہیں ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آ سکے کہ
آیا یہ کون ہے, لیکن وہ جو اعلیٰ افسران ہیں, مقدس DIG CIA مقدس حیدر ہے, ان کا نام استعمال کر رہا ہے, ساتھ ہی واصف قریشی DSP SIU میں ہیں, ان کا نام استعمال کر رہا ہے, تو افسران کا وہ نام مسلسل استعمال کر رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یقیناً جو باتیں ہو رہی تھی وہ حقیقت سے قریب تھی, لیکن یہ آڈیو میں موجود شخص کون ہے جو اب تک منظر عام پر نہیں آیا ہے, یہ جب تک منظر عام پر نہیں آئیں گے تو معلوم نہیں ہو سکے گا. اور ساتھ ہی جو اس وقت تحقیقات ہے وہ FIA میں چل رہی ہے. FIA نے بہت ساری چیزیں گھر سے ان کے اپنے حوالے کر لی ہے, وہ تحقیقات چل رہی ہیں, فورنزک ہوتی ہے سنا, اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے, اس کے لیے بھی قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہے. لیکن البتہ زہیب میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا کہ اس وقت ارمغان ظاہر ہے جوڈیشل ریمانڈ پر ہے, اس دورانیے کے اندر کیا فیسلٹیز ارمغان کو دی جا رہی ہیں جیل کے اندر, اس بارے میں کوئی معلومات ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں سنا, جو فیسلٹیز کی بات چل رہی ہے وہ فیسلٹیز عام طور پر تمام قیدیوں کو ہی مہیا ہوتی ہے, لیکن ارمغان کو کچھ زیادہ ہی مہیا کی جا رہی ہے. یہ بات یہاں پر درست ہے. جس طرح ہائی پروفائل کیسز میں لوگ جاتے ہیں تو وہ جیل جا کر وہاں پر سہولیات حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں اور اس رشوت سے سہولیات حاصل کرتے ہیں. اگر وہاں سے سہولیات نہیں ملتی تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور عدالت کے ذریعے بھی ان کو بآسانی تمام چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ الگ کمرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ عدالت میں درخواست دیں, اس کے ذریعے آپ کو وہ کمرہ مہیا ہو جائے گا. پنکھا لگائیں, TV لگائیں, فین لگائیں, آپ اپنے حساب سے آپ اپنا تکیہ بستر جو آپ لانا چاہتے ہیں ویسے وہاں ملتا بھی ہے, لیکن وہاں پر اگر اضافی سہولیات آپ چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پر رشوت دینی پڑتی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ارمغان کیس میں, اس سے پہلے شاہ رخ جتوئی کیس میں بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا تھا, نتاشا کیس میں بھی یہ ساری چیزیں منظر عام پر آئی تھی. پھر بعد میں جو انتظامیہ تھی انہیں ایک ویڈیو وائرل کرنا پڑ گئی کہ نتاشا دیکھیں کس حالت میں جو ہے وہ بیرک میں موجود ہے. مجھے یاد ہے, اب وقت زہیب بہت کم ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم ذرا اس پر بات کریں. یہ والا کیس تو ہم دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں آپ ظاہر اس سٹوری کو, لیکن گزشتہ روز آپ نے ایک اور پورا شہر کا علاقہ ہے منشیات فروشی کے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ نے خبر بریک کی. مجھے یہ بڑا سمپل سوال ہے, مطلب اس میں ایف اینڈ بٹس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیا شہر سے باہر ہے کوئی علاقہ جس کے بارے میں آپ کے IG سندھ کو نہیں پتا, جس کے بارے میں آپ کے انٹیریئر منسٹر کو نہیں پتا, جس کے بارے میں اور باقی انتظامیہ کے لوگوں کو نہیں پتا؟ زہیب جی دیکھیں بالکل یہی جو آپ کا سوال ہے یہی میرا سوال ہے. IG سندھ کو نہیں پتا, کیا وہاں کے موجودہ DIG پتا, کیا انتظامیہ کو نہیں پتا, کیا ایکسائز منسٹر کو نہیں پتا, کیا ایجنسیز کو نہیں پتا کہ وہاں پر کیا جو ہے وہ کس طرح سے منشیات بیچی جا رہی ہے. اور وہ کراچی کے کوئی مضافات کے علاقہ نہیں ہے سنا, یہ بالکل کراچی کے دل میں یہ علاقہ ہے, اور کراچی کے اولڈ ایریا خان آباد اور گولی مار اور اس سے متصل جو ہے وہ اگر بات کریں دھوبی گھاٹ, میوہ شاہ, یہاں آپ اپنے جو پیارے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ کرنے بھی نہیں جا سکتے. یہ تمام لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ کو دن دہاڑ لوٹ لیتے ہیں, اور شام کے بعد تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس جگہ آپ چلے جائیں. صرف یہی نہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ 70 لاکھ اور 80 لاکھ روپے دونوں گروپ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں, پھر اس کو بیرون ملک ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیجا بھی جاتا ہے. یہی نہیں ہے, اس بڑے گروپ کے اندر جو پولیس کی ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل ہے وہ بھی موجود ہے, اور ایک سردارہ نام کا بندہ ہے جو مل کر ان کی ساری ڈرگ کو ادھر ادھر کرتا ہے. یہ پورا ایک نیکسس گٹھ جوڑ ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ یہی لوگ موجود ہیں, کیونکہ جو گینگسٹر کی باقیات ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. کچھ ایران میں ہیں, کچھ دبئی میں ہیں, کچھ اور دیگر ممالک میں بیٹھ کر یہاں پر چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہیں سے سارا پیسہ جو کالے دھند کا ہوتا ہے یہ سارا جو ہے وہ ہنڈی حوالے کے ذریعے اس کو منتقل کیا جاتا ہے. اور اگر کچھ بلوچستان سے پار اگر بارڈر کے ذریعے جانا چاہتا ہے تو اس طرح سے بھی چلے جاتا ہے, لیکن بآسانی ہنڈی حوالے کے ذریعے چلا جاتا ہے. کچھ کا گلستان جوڑ جاتا ہے, کچھ کا بلوچ کالونی سے ملیٹ جاتا ہے. تو جو ذرائع بتاتے ہیں کہ روزانہ کم از کم جو ہے وہ منوں کے حساب سے یہاں پر آ کر مال اترتا ہے. رینجرز نے 2 دن پہلے بہت اچھی کارروائی کی ڈاکس کے علاقے میں, ماوا یعقوب کے اڈے سے 142 کلو. کیا بول رہے ہیں, منوں کے حساب سے منشیات اترتی ہے وہاں پر؟ جی اس کی تصدیق میں آپ کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ ڈاکس کے علاقے میں 2 روز قبل رینجرز نے بہت اچھی کارروائی کی اور 142 کلو صرف وہاں سے موجودہ منشیات پکڑی ہے. لیکن بدقسمتی سنا یہ ہے کہ منشیات جس میں چرس کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہاں جو فروخت ہو رہی ہے وہ آئی سے, وہ سب سے خطرناک نشہ ہے جو کہ جان لیوا ہوتا ہے اور جان لے لیتا ہے. اس کے اندر پھر شیشہ ہے, کرسٹل ہے, یہ سارا وہ نشہ ہے جو ایک پوری ان کا نیکسس ہے جو پوش علاقے ڈیفنس تک بھی جاتا ہے. یہ تمام لوگ اپنا مال ڈیفنس, کلفٹن, اپنی جو پارٹیز ہوتی ہے اور جو اس طرح کی جس میں پلز استعمال ہوتی ہے, یہ تمام اپنا مال وہاں پر بھی فروخت کرتے ہیں جو کہ لاکھوں روپے کی تعداد میں ہوتا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ کہ ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ گروہ ہے جو کہ
ایک DSP ہے جسے کچھ روز قبل پہلے ہٹایا گیا تھا ایک کرپشن کی شکایت پر, اور اب وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, اور پولیس اس کو پکڑنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے. تو اس شہر میں اس باغ کالونی کے علاقے میں بے شمار کہانیاں ہیں, اور لوگ مر گئے ہیں اس منشیات کی وجہ سے, برباد ہو گئے ہیں, ان کے بچے اس گندی لت میں پڑ کر اور ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سنا کہ یہ اپنے گھر کے برتن نہیں چھوڑتے, یہ محلے میں کوئی گاڑی نہیں چھوڑتے, یہ ٹائر نہیں چھوڑتے, یہ شیشہ نہیں چھوڑتے, یہ گٹر کے ڈھکن نہیں چھوڑتے. ان کو یہ منشیات استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز, کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, اور جس دل کے ساتھ آپ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس ظاہر ہے ہم سب ہی نفرت کرتے ہیں منشیات سے, اور کرنی بھی چاہیے, اور سوسائٹی سے اس کے کلا کما کے لیے آواز اٹھاتے رہنا ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. تھینک یو ویری مچ زہیب جیجا, بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ سٹوری ہے. آئی ہوپ کہ زہیب اس کو ظاہر بھی کریں گے, اور ہم بھی گاہے گاہے جو معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے, جو حقیقت کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ منشیات جو ہے وہ پاکستانی بچوں کے مستقبل, جو آپ کا اور ہمارے گھروں کا مستقبل ہے, جو نوجوان ہے, اس کی رگوں میں منشیات دوڑ رہی ہے, اور اس کو روکنے والے ہاتھ جو ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں, اور کب تک رہیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.